मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने फरमाया कि जिसको हमने जहन्नम की आग से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया वो कामयाब हो गया, और ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गुरूर अरबी में धोखे को कहते हैं, उर्दू में गुरूर तकब्बुर को कहते हैं ना, गुरूर है, इसको बड़ा गुरूर है। लेकिन असल जो अरबी का लफ्ज़ है उसका मतलब जो उर्दू में तर्जमा होगा वो गुरूर का गुरूर से नहीं होगा, बल्कि गुरूर का मतलब धोखा। और गरूर जो गैन पे ज़बर हो तो इसका मतलब धोखा देने वाला, और ये मुबालगे का सीगा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला। तभी कुरान कहता है वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें अल्लाह की तरफ से धोखे में ना डाल दे अल गरूर, धोखा देने वाला। यानी शैतान जो धोखा देता है वो तुम्हें अल्लाह की तरफ से धोखे में ना डाल दे। उर्दू में मगरूर कहते हैं जो मुतकब्बिर हो, और अरबी में मगरूर जिसको धोखा दिया गया हो। यानी आपने कोई खरीदो फरोख्त की और किसी ने धोखे से आपको कोई चीज़ पहना दी। कराची में अक्सर पहनाई जा रही होती हैं चीज़ें तो पहनाना समझ में आता है। बाज़ लोग ख़ानदान में जो सबसे शरारती लड़की होती है वो आपको पहना देते हैं। कहते हैं इसने मेरी इस ख़ानदान में मेरी इस खातून से शादी हुई तो बाद में ऐसी निकली कि उनसे संभल नहीं रही थी तो उन्होंने क्या किया, आपको पहना दिया। तो आपके साथ धोखा हो गया। बताया गया अखलाक बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत ही बदतमीज़ निकली, बद अखलाक निकली। तो कहते हैं यार इन्होंने तो ये मुझे अपने ख़ानदान की सबसे शरारती वो मुझे पहना दी। तो जिसके साथ भी धोखा हो उसको अरबी में क्या कहते हैं, मगरूर, जिसके साथ धोखा हुआ है। तो मगरूर का लफ्ज़ अरबी में बुरा लफ्ज़ नहीं है। अरबी में जब कहते हैं ना बड़ा मगरूर है तो अरबी में मतलब होगा बेचारे के साथ धोखा हुआ है। उर्दू में हम जब कहते हैं मगरूर है इसका मतलब दिमाग ख़राब है, इसका तकब्बुर है। सवाल पैदा होता है उर्दू में इतना गलत मतलब क्यों लिया जाता है मगरूर और गुरूर का। वो इसलिए लिया जाता है कि जो मुतकब्बिर होता है ना वो भी बेचारा धोखे में होता है। जिसमें तकब्बुर होता है वो भी असल में धोखे में होता है। अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला होता है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, तो उसकी वजह से उसके अंदर किब्र पैदा होता है। तो जाहिर है वो भी है तो बेचारा ही ना। उस शैतान ने उसके साथ धोखा किया, उसको बताया कि तू बड़ी फिल्म है, और वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि मैं वाकई बहुत बड़ी फिल्म हूँ। सबसे पहले शैतान धोखे में आया। जब अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम आदम को सजदा करो, शैतान ने इनकार किया। तो अल्लाह ने फरमाया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तू है ही बहुत बड़ा या अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है या समझ रहा है अपने आप को बड़ा। तो शैतान ने कहा कि मैं हूं ही बहुत बड़ा, समझ नहीं रहा एक्चुअली में मैं हूं क्या। जाहिर है अपने आप को जो समझेगा ये कोशिश करेगा तो पहले वो उसका ख्याल होगा कि मैं हूं बहुत बड़ा ना। शैतान ने कहा अना मिनल आलीन, मैं हूं किन लोगों में, मैं बड़े लोगों में हूं, मैं छोटा आदमी नहीं हूं। और दलील भी दी खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने इसको मिट्टी से बनाया, मुझे किससे बनाया, आग से बनाया। तो शैतान भी धोखे में आ गया कि नहीं आ गया। मगरूर कहा जाता है तभी शैतान को, क्योंकि धोखे में आ गया वो। तो अब चूंकि शैतान को मगरूर कहा जाता है और वो धोखे में आ गया, तो हर मुतकब्बिर असल में धोखे में आ गया होता है, गलत फहमी में होता है।
تو اس لیے اردو میں ہر متکبر جس میں بھی تکبر بڑائی ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ مغرور. اور شیطان دھوکے میں کیوں آیا کہ بھئی اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اس میں دھوکے کی کیا بات ہے بھائی؟ دھوکے کی بات یہ ہے، کم بخت کہہ بھی رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے، تو بنایا کس نے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے شیطان کہہ رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو بھائی تیرے سوال کا جواب خود تو کے لفظ میں موجود ہے، بنایا اللہ نے ہے نا، تو خود تھوڑی بنائے. تو شیطان سے جب کہا استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بہت بڑا؟ تو شیطان نے جو دلیل دی اس میں یہ بتایا کہ ایکچولی میں ہوں کیا؟ میں بہت بڑا ہوں. اللہ کو بتا رہا ہے. کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ. ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے عمل سے. جب کوئی آدمی کہتا ہے نا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی کیوں ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ جتنی پیسے اس کے پاس ہیں اتنے ہی میرے پاس بھی ہونے چاہیے. جو بھی تقدیر پہ راضی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ آپ تو یتیم تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. طائف اور مکہ میں ایک فلاں شخص ہے، وہ بہت مالدار ہے، عرب کا سردار ہے، اس کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ اللہ کو لیڈر بنانا تھا، قائد بنانا تھا، اس کو دیتا. تو قرآن نے کیا جواب میں کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. پیسہ جو ہے نا وہ کم درجے کی چیز ہے. نبوت پیسہ بڑا ہے یا نبوت بڑی ہے؟ نبوت. اللہ نے کہا کہ پیسہ یہ نبوت سے بہت کم درجے کی نعمت ہے، یہ میری مرضی سے ملتا ہے، یہ تمہارے مشوروں سے نہیں میں دیتا کہ اس کو کم ملے اس کو زیادہ ملے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ملے ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے. ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں، ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے، تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے، لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں، جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں، اور کبھی دے بھی دیتا ہوں، میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے. تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا، یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے، سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے، تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ختم. وہ خوش رہے، ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی ابن مسعود بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے، ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی، نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. نیند کی گولیاں کھا کے سو گے، جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی، جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی، وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی. تو یہ دی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ
غم میں مت جاؤ بھائی، اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت، بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے، یہ بولو، یہ خدا کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے، شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے، نہلا دھلا کے سروس کروا کے اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا، تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ نہیں. اس کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا، میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا، تو وہ اترائے گا نہیں، شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل، بھائی میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا، تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض، تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے، تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے، تو اترا کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو، آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل میرا موبائل، ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے ابھی میں نے تجھے دیا ہے. تو ایک دھوکا تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی، جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے. یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے، اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پدی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو، بہت سارے مہمان آئے، آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا، پھر وہ کہکشائیں اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب، اگر بھی شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا، ویسے تو سمجھ گیا ہوگا، اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں، اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے، آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے ہیں وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے، میگنیسیم ہے، اور یہ ساری میٹلز ہیں، مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم،
کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے.